वालिद साहब ने बड़ी बहन की शादी इस शर्त पर की थी कि उनका दामाद शादी के बाद घर दामाद बनकर रहेगा। शादी के बाद मेरे बहनोई शर्त के मुताबिक हमारे घर रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर बड़ी बहन मुझे अच्छा नहीं समझती थी, जबकि मैं उनसे 10 साल छोटी थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरा चेकअप हुआ तो मालूम हुआ मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर तो सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? मैं तो खुद हैरान थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। बड़ी बहन तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। फिर अचानक बड़ी बहन ने अपने शोहर पर इल्जाम लगा दिया कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। वो रात को उठकर कमरे से क्यों जाते थे? मेरे बहनोई ने कसम उठा ली कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बात इतनी बढ़ गई कि मेरे बहनोई इसी बात पर अपनी बीवी को तलाक देने लगे थे कि अचानक बड़ी बहन ने तलाक से बचने के लिए सब सच सच बता दिया। फिर जो उन्होंने बताया, ये सुनकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी बड़ी बहन रोजाना मुझे, मेरा नाम फायजा है और मेरी बड़ी बहन का नाम नाजरा है। वो मुझसे 10 बरस बड़ी थी। मेरी पैदाइश के वक्त अम्मी जान अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं एक दिन की उम्र में ममता के साय से महरूम हो गई। वालिद साहब के लिए मेरी परवरिश बड़ा मसला था। फुप्पो उमर रसीदा थी, वालिद साहब के साथ रहती थी। वो बेवा थी, तभी अब्बू ने नाजरा की देखभाल उनके सपुर्द कर दी थी। लेकिन मुझ 2 दिन की नौजायदा बच्ची की देखभाल उनके बस की बात ना थी। वालिद ने मुझे खाला जान के सुपुर्द कर दिया। मैं खाला के घर परवरिश पाने लगी। जब 15 बरस की हुई तो खाला जान बीमार पड़ गई। तब उन्होंने अब्बू को बुलवाकर कहा कि सुलेमान भाई, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बेहतर है आप अपनी बच्ची को ले जाएं। अब्बू मुझे घर ले आए। उस वक्त बड़ी बहन नाजरा 25 बरस की हो चुकी थी। फुफ्फो अब भी साथ रहती थी, लेकिन वो ज्यादा सोशल ना थी। बाजी नाजरा का रिश्ता ना हो सका था और इस बारे में वालिद साहब बहुत फिक्रमंद थे। जब मैं अब्बू के घर आई, दिल में बड़े अरमान थे कि बाजी से मिलूंगी, मुझे देखकर बड़ी बहन खुश होगी और हम साथ रहेंगे, वक्त खूबसूरत हो जाएगा। यह मामला उसके बरअक्स निकला। बाजी ने मुझे खुश दिली से कबूल ना किया। चाहिए तो ये था कि वो मेरा वालेहाना इस्तकबाल करती कि हम बहनें मुद्दत बाद मिली थी, लेकिन उन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी। मैं हैरान थी कि ये सकी बहन कैसी है। शायद कि मैं उनको कांटे की तरह खटकने लगी थी। वो अकेले रहने की आदी हो चुकी थी। अब अपनी राजधानी में किसी की शराकत गवारा ना थी। नतीजा ये हुआ कि मैं भी बाजी से बदजन हो गई। अब्बू हम दोनों से एक सा प्यार करते, तब बाजी जल जाती। वो हमारे लिए एक से कपड़े और चीजें लाते। मेरी बहन उन चीजों को जो मेरे लिए होती छुपा देती या खराब कर डालती। मैं रोती तो फूफी चुप कराती और समझाती कि सब्र करो और वालिद से शिकायत ना करो, वो दुखी हो जाएंगे। मेरे दिल में अपनी बहन के लिए जगह पैदा ना हो सकी और मैं उनसे दूर दूर रहने लगी। वो बुलाती भी तो जवाब ना देती थी, क्योंकि मुझे उन पर एतबार नहीं रहा था कि जाने कब क्या रवैया अख्तियार कर लें। मैं खाला के घर खुश रहा करती थी, उनकी बेटियां ख्याल करती थी, बहन जैसा प्यार देती, और सकी बहन का ये हाल कि मुझे देखते ही तेवरियां चढ़ा लेती, हकारत का इजहार यूं करती कि जहां मैं बैठ जाती ये वहां से उठ जाती या फिर मुंह फेर कर बराबर से निकल जाती। ऐसे नफरत भरे माहौल में जीना दो भर हो गया था। खाला के घर को याद करके रोती, जहाँ अपनायत और मोहब्बत थी, तन्हाई का जरा भर एहसास नहीं था। वो घर मेरा ना था, फिर भी मेरा था, और ये जो मेरे वालिद का घर था वो बाजी का था। हरदम ये एहसास दिलाती थी कि ये घर मेरा है, जाने तुम कहाँ से आ गई हो मेरा दिल जलाने को। उनके मुंह से निकले अल्फाज तीर की तरह लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते। सोचती आज तो जरूर अब्बू से शिकायत करूंगी, मगर फुफ्फो हर बार आड़े आ जाती कि बेटी सब्र करो, सब्र का बड़ा अजर है। ये सुन सुनकर अब तो उनकी बातों पर गुस्सा आने लगा था। मसला असल ये था कि मैं खूबसूरत थी और बाजी नाजरा मामूली सूरत की थी। मेरी नौखेज उम्र थी, लिहाजा जो मुझे देखता बेअख्तियार शक्लो सूरत की तारीफ करता, उस पर बाजी का जी जलता था, हसद महसूस करती थी। 5 साल ऐसे ही घुट घुट कर गुजार दिए। अब बाजी की उम्र ढलने लगी थी, अभी तक रिश्ता नहीं हुआ था। रिश्ता देखने जो आते उनकी बजाय मुझे पसंद कर लेते।
ابو کہتے کہ نہیں, پہلے بڑی کی شادی کروں گا, بعد میں چھوٹی کی ہوگی. اس جواب پر رشتے واپس ہو جاتے. ایک روز خالہ میرے لیے اپنے دیور کے بیٹے سلطان کا رشتہ لے کر آئیں. والد نے ان کو بھی وہی جواب دیا. خالہ نے کہا, دیکھو بھائی, میرا فائزہ پر بہت حق ہے. یہ 2 دن کی تھی تب گود لیا تھا اور 15 برس پالا ہے. اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکراؤ گے. اگر ابھی شادی مقصود نہیں تو ہم انتظار کیے لیتے ہیں. پہلے بڑی کا بیاہ کر لو, فائزہ کا بعد میں کر دینا, مگر منگنی ابھی کر دو تاکہ ہمارے دل کو تسلی رہے. خالہ کا احسان ایسا نہ تھا کہ والد ان کو ناراض کرتے. انہوں نے بات مان لی اور میری منگنی سلطان سے کر دی. منگنی کے بعد ہمارے سونے گھر میں بہار آ گئی. خالہ اور ان کی بیٹیاں آئے دن ہم سے ملنے کو آنے لگیں. کبھی کبھی ان کے ساتھ سلطان بھی آتے. سلطان کو میں اچھی لگتی تھی. بہانے سے آتے, باتیں کرنے لگتے. میری خالہ زاد بہنیں ساتھ ہوتی, رونق ہو جاتی. رفتہ رفتہ میں بھی سلطان سے مانوس ہو گئی. ان کا انتظار کرتی. ہفتہ بھر نہ آتے تو شکوہ کرتی اور خالہ زاد بہن ربیہ کو پیغام دیتی کہ سلطان سے کہو کہ وہ آئیں, ہمارا جی اداس ہے. سلطان ہفتے میں 1 بار آنے لگا. ہم بات چیت کرتے. یہ بات باجی کو بری لگتی. سلطان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. ناگواری کا اظہار کرنے لگتی جیسے کہ ان کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہو. رفتہ رفتہ ناظرہ باجی نے میرا جینا حرام کر دیا. مجھے سلطان سے بات کرنے نہ دیتی, خاطر تواضع سے روکتی, حتیٰ کہ چائے بناتی تو گرا دیتی. وہ خود تو گھر کی مالکہ بنی ہوئی تھی اور مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کرتی تھی. ہر وقت کی اس بے عزتی, لعنت ملامت کو میں کب تک سہتی. سلطان سے بھی یہ باتیں چھپاتی کہ کہیں وہ گھر آنا نہ چھوڑ دیں یا رشتہ ہی نہ توڑ دیں. پھپھو نے ناظرہ کو بہت سمجھایا کہ یہ چھوٹی بہن ہے, اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک مت کیا کرو, مگر وہ باز نہ آتی. اصل میں تو ان کو اس بات کا رنج تھا کہ میری منگنی ہو گئی تھی اور ان کا رشتہ ابھی تک نہیں ہو سکا تھا. میری اور سلطان کی محبت کو بھی وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی. ہماری محبت ان کو بری طرح کھٹکتی تھی کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اور ان کی حسد بھری طبیعت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا. اب وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ تم سلطان کے سامنے نہیں جایا کرو. اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو میں بڑی بہن ہوں, میں اس سے بات کروں گی, چائے وغیرہ میں ہی دیا کروں گی. تمہیں اپنے منگیتر سے پردہ کرنا ہوگا, اس کے سامنے نہیں جانا ہوگا. یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے. اس روایت کا پاس نہیں کرو گی تو ابا سے کہہ کر تمہارا یہ رشتہ ختم کروا دوں گی. میں نے باجی کی یہ روک ٹوک ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور یوں یہ جھگڑا طویل ہوتا گیا. تھک ہار کر میں نے سلطان سے بات چیت چھوڑ دی اور اس کو گھر آنے سے منع کر دیا, لیکن یہ نہ بتایا کہ میں اپنی بڑی بہن کی خاطر ایسا کرنے پر مجبور ہوں. سلطان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی. شاید کہ میرا خیال تبدیل ہو گیا ہے. اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ فائزہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کا محبت بھرا رویہ بدل گیا ہے اور مجھے گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے. خالہ نے مجھ سے پوچھا میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرتی اور جینا 2 بھر کر دیتی. تبھی کہہ دیا کہ فی الحال جب تک باجی کی شادی نہیں ہوتی سلطان ہمارے گھر نہ آئیں اور نہ ان کے گھر والے آئیں, ورنہ ان کی بے عزتی ہو جائے گی. خالہ سمجھی کہ شاید میں ان کی بے عزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں کیونکہ باجی کا نام لینے سے خوف زدہ تھی, لہٰذا میں نے گول مول بات کر دی. خالہ کو بہت برا لگا اور وہ خاموش ہو کر چلی گئیں. اس دوران باجی کے جو رشتے آئے وہ لوگ مجھے پسند کر لیتے تھے. ایک بہت اچھا رشتہ تھا. ابو نے سوچا کہ سلطان والے تو رشتے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیوں نہ فائزہ کا رشتہ ادھر کر دوں, یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑی کا موقع بنے گا. انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا رشتہ زمان سے کر دیا اور میں بزدلی کی وجہ سے ابو سے یہ وضاحت بھی نہ کر سکی کہ سلطان کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے بلکہ باجی کے مجبور کرنے پر میں نے خود ان کو روکا ہے اور گھر آنے سے منع کیا ہے. باجی نے بھی والد صاحب کو یہی یقین دلایا تھا کہ فائزہ سلطان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی, اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے. ایسی غلط فہمی میں میری شادی زمان خان سے ہو گئی اور میں کسی کو بھی اپنے حالات کی وضاحت نہ دے سکی. اس وقت بڑی شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی.
اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ان سے حال دل کہتی اور یوں میرے پیار کی نگری نہ لٹتی۔ خالہ تو ناراض تھیں، انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی دل کی بات نہ بتا سکی۔ وہ مجھے گستاخ اور مجرم کہتی تھی۔ میری شادی کے بعد جیسے میری بہن کو سکون آ گیا ہو، سازش کا شکار ہو کر میں تو ملتان سے لاہور بیاہ کر چلی گئی اور اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن والد صاحب کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خالہ کو منانے ان کے گھر گئے۔ رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگی اور خالو جان نے ناظرہ کو سلطان کے لیے مانگ لیا۔ ابو تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طور بڑی کا رشتہ ہو، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سلطان کو بھی والدین نے دباؤ ڈال کر منا لیا اور میری باجی میرے سابقہ منگیتر کی بیوی بن گئی۔ سلطان نے والدین کی خوشی کے آگے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ ان کے دل میں ابھی تک میری یاد باقی تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ ناظرہ ہی کی سازش سے میں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ باجی اب بھی اسے یہی یقین دلاتی تھی کہ فائزہ نے خود انکار کیا تھا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں گھر آنے سے منع کیا تھا۔ باجی تو اپنی چال میں کامیاب خوش و خرم ہو گئی، لیکن میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس بندے سے میری شادی والد صاحب نے امیر کبیر جان کر دی تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ بیوی بچے ساتھ لے گئی تھی۔ زمان خان نے پہلی زوجہ کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ وہ روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زمان نے اور شادی کر لی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 3 بچے اس کے 3 قوی ہتھیار تھے اور اس کی پوزیشن اپنے با اثر و رسوخ بھائیوں کی بدولت کافی مضبوط تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زمان مجھے طلاق دیں گے اور پہلی بیوی بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنے سالوں کی شرط مانی اور مجھے طلاق دے کر میکے واپس بھجوا دیا۔ مجھے تو بے قصور طلاق ہوئی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے سلطان کی وجہ سے گھر نہیں بسایا اور طلاق لے کر آ گئی ہوں۔ حالانکہ ان دنوں میری طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ والد صاحب اکیلے تھے، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں ناظرہ ان کے پاس رہے گی اور سلطان گھر داماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں ناظرہ اور سلطان رہتے تھے مجھے بھی وہیں رہنا تھا، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا اور میں کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں جبکہ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ جلدی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہاں رہنا تو سوکن کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ سلطان میرا خیال رکھتے تھے، جبکہ سکی بہن میرے بدن سے سانس بھی چھین لینا چاہتی تھی۔ پھر اچانک کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ چیک اپ کے بعد پتا چلا کہ میں امید سے ہوں، ماں بننے والی ہوں۔ سب یہ خبر سن کر حیران تھے، جبکہ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ زمان کا ہے۔ طلاق ہونے سے پہلے ہی میری طبیعت خراب ہو چکی تھی، مگر میں نے اسے یہ نہ بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ناظرہ کا جب مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک نہایت گھناؤنا الزام دھر دیا کہ فائزہ کو جب طلاق ہوئی تھی یہ امید سے نہیں تھی، بلکہ اب امید سے ہو گئی ہے اور سلطان اس کے مجرم ہیں، اور یہ سب میرے شوہر سلطان کا کیا دھرا ہے۔ جب والد صاحب نے ایسی بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ ضعیف ہو گئے تھے۔ ایسے پے در پے صدمے سہنے کی تاب ان میں نہ تھی۔ سلطان کو ناظرہ کے اس الزام نے سخت پریشان کر دیا تھا۔ اب ساری سازش ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ان کو حاصل کرنے کی خاطر ناظرہ نے یہ سارا کھیل بنایا تھا۔ انہیں میری حالت پر دکھ تھا اور پھر انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ جو عورت مجھ پر اور سکی بہن پر ایسا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے وہ میری بیوی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کو اس بہتان پر 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ بہرحال میں کوڑے تو نہیں لگوا سکتا، لیکن میں اس بہتان باز عورت کو اپنی زندگی سے علیحدہ ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ باجی کو طلاق دے کر گھر سے چلے گئے۔ اب تو وہ میرے خون کی پیاسی ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے خالہ کو فون کر دیا اور وہ آ کر مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ بچے کو جنم دینے تک میں ان کے پاس رہی، پھر انہوں نے میری شادی سلطان سے کرا دی۔ یوں خدا نے میری کھوئی ہوئی محبت مجھے لوٹا دی۔ حالانکہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی دوش نہیں تھا، یہ سب کچھ میری بہن کی حماقتوں سے ہوا تھا۔ تاہم اب لوگ باجی ناظرہ سے ہی ہمدردیاں جتلاتے ہیں اور مجھے دوشی ٹھہراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں خود زمان سے طلاق لے کر آئی تھی
اور اپنی بہن کا گھر اس وجہ سے خراب کیا کہ سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو سلطان جانتے ہیں یا پھر خدا گواہ ہے کہ ایسا کچھ میں نے نہیں سوچا اور نہ کیا۔ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خود بخود ہو گیا، لیکن والد بھی مجھ سے خفا تھے اور بہن بھی، جبکہ جھگڑے کے وقت سلطان نے بھی قسم کھا کر کہا تھا کہ ان کا میرے اور اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی باجی اور والد صاحب کو سلطان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے تو انہوں نے باجی کو طلاق دے دی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی برائی اور غلطی نہیں کی۔ آج میں سلطان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں اور پہلا بچہ جو زمان خان کی اولاد ہے، اسے بھی سلطان نے اپنی اولاد جیسا ہی پیار دیا ہے۔ میرا یہ بیٹا عدنان انہیں اپنا باپ کہتا ہے اور اسی کی خاطر ہم نے اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آ گئے ہیں، تاکہ لوگوں کی زہر آلود باتیں سن کر میرے عدنان کی معصومیت مجروح نہ ہو جائے۔